दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। असरार उर्दू के तहत हम पढ़ रहे थे पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त को और उनकी नज़्म, मशहूर ज़माना नज़्म रामायण का एक सीन हम पढ़ रहे हैं और आज इंशाअल्लाह हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं, जिसमें आप जानते हैं कि राम के वनवास जाने का पूरा किस्सा बयान किया है। यानी रामायण जो पूरी किताब है, पूरी एक एपिक है, पोएम है, बहुत तवील, उसका एक सीन है जो पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने नहायत खूबसूरती के साथ वहाँ पर माँ बेटे के डायलॉग, उनका जाना, उनके एक दूसरे के साथ मोहब्बत, शफकत, एहसासात, जज्बात और फुरकत और जुदाई के सब जो मैं कहता हूँ कि मनाजर हैं वो नहायत खूबसूरती के साथ बयान किए हैं। हमने जो आखिरी बार जहाँ ख़त्म किया था, जिससे पहले कि मैं वहाँ पर आऊँ, आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत खुशी होती है। आपके कमेंट्स आते हैं, आप सवालात पूछते हैं, मुझे कॉल करते हैं, बहुत से तलबा मैसेज करते हैं। तो मैं जहाँ जहाँ तक आपको बता पाता हूँ, साथ साथ आपके लिए बेस्ट विशेस रहती हैं कि आपको अल्लाह ताला इससे फ़ायदा दे, इस्तिफ़ादा दे और आप अच्छे मकाम पर पहुँचें। आप आगे पहुँचाते चलिए, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे फ़ायदा हो रहा है। आप आगे पहुँचाइए, अल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा देगा। बंद हमने पढ़ा था जो लास्ट, तूफ़ान आंसू का ज़ुबां से हुआ न बंद। ये बेटे की जब राम ने अपनी माँ की बातें सुनी और वो बहुत माँ की बातें उनके लिए तीर का काम कर गई, उनके दिल को बहुत उस पर चोट लगी, बहुत अफसोस हुआ। और फिर क्या हुआ कि तूफान आंसू का जुबान से हुआ न बंद, रुक रुक इस तरह हुआ गोया वो दर्दमंद। पहुंची है मुझसे आपके दिल को अगर गजंद, मरना मुझे कबूल है जीना नहीं पसंद। जो बेवफा है मादरे नाशाद के लिए, दोज़ख की जिंदगी है उस औलाद के लिए। ये राम ने खुद कहा, जो हमने पिछले वाले सेशन में, पिछली वाली वीडियो में पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो देखेंगे। आज जो बंद हमने पढ़ने हैं, मैं चाहता हूं कि पहले इनका मैं मतन पढ़ूं, फिर मैं इनकी तशरीह करूं, क्योंकि ये वाली जो नज़में हैं जहां पर एहसासात और जज्बात है, जब हम इनकी नसर करने लगते हैं, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि हम जो है शेर की असल रूह को कहीं ना कहीं मजरू करते हैं। हो सकता है कि तशरीह करने वाला वो वाली नसर कहकर आप तक बात नहीं पहुंचा पा रहा है, या आप तक वो वाली नस्ब नहीं पहुंच रही है, क्योंकि हर बंदे का, हर इंसान का, हर कारी का एक अपना उसलूब है। शायद पढ़ने वाले को या भूलने वाले को ये लग रहा होता है कि मैं बात वहाँ पहुँचा रहा हूँ, लेकिन जो शायर ने शेर में होने जिगर किया है उसकी कुछ अलग कैफियत होती है। तो ये आने वाले जो बंद हैं ये इतने हसास हैं, इतने खूबसूरत हैं कि ये दिल पे चोट करते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये बंद पहले पढ़ूं फिर तशरीह करूं। है दूर इस गुलाम से खुदराई का ख्याल। अब ये खुद राम कह रहे हैं, दूर दूर नहीं, है दूर इस गुलाम से खुदराई का ख्याल। ऐसा गुमान भी हो ये मेरी नहीं मजाल, अगर 100 बरस भी उम्र को मेरी न हो जवाल। जो दीन आपका है अदा हो ये है महाल, जो दैन आपका है अदा हो ये है महाल। जाता कहीं न छोड़ के कदमों को आपके, मजबूर कर दिया मुझे वादा न बाप के। क्योंकि आप जानते हैं कि राम के वालिद ने वादा किया था, उस पर उसने जिक्र किया। मैं अगला बंद पढ़ता हूँ। आराम जिंदगी का दिखाता है सब्ज बाग, लेकिन बहारे ऐश का मुझको नहीं दिमाग। कहते हैं जिसको धर्म वो दुनिया का है चिराग, हट जाऊं इस रवस से तो कुल में लगेगा दाग। बेआबरू ये बंस ना हो ये हरास है, जिस गोद में पला हूं मुझे उसका पास है। बनबास पर खुशी है, बनबास पर खुशी से जो राजी न हूंगा मैं, किस तरह मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा मैं। क्यों कर जुबान गैर के ताने सुनूंगा मैं, दुनिया जो ये कहेगी तो फिर क्या कहूंगा मैं। लड़के ने बेहयाई को नक्शी जुबी किया, क्या बेअदब था बाप का कहना नहीं किया।
آپ دیکھیے کہ آخری بند آ رہے ہیں. تاثیر کا طلسم تھا معصوم کا خطاب، خود ماں کے دل کو چوٹ لگی سن کے یہ جواب. غم کی غٹا سی مٹ گئی تاریکی عتاب، چھاتی بھر آئی ضبط کی باقی رہی نہ تاب. سرکا کے پاؤں گود میں سر کو اٹھا لیا، سینہ سے اپنے لخت جگر کو لگا لیا. دونوں کے دل بھر آئے ہوا اور ہی سما، گنگو جمن کی طرح سے آنسو ہوئے رواں. ہر آنکھ کو نصیب یہ اشک وفا کہاں، ان آنسوؤں کا مول اگر ہے تو نقد جاں. ہوتی ہے ان کی قدر فقط دل کے راج میں، ایسا گوہر نہ تھا کوئی دسترت کے تاج میں. تو یہاں یہ نظم ختم ہوتی ہے. اب ہم چلتے ہیں پیارے طلبہ تشریح پر، نثر پر، کہ ہم نے یہ والا بند پڑھا تھا کہ دوسک یہ زندگی ہے اس اولاد کے لیے، یہ غام کی زبان سے کہا گیا ہے. دور، ابرام کہتے ہیں اپنی والدہ کو، ہے دور اس غلام سے خدرائی کا خیال، ایسا غمام بھی ہو یہ میری نہیں مجال. اگر 100 برس بھی عمر کو میری نہ ہو زوال، جو دین آپ کا ہے ادا ہو یہ ہے محال. جاتا کہیں نہ چھوڑ کے قدموں کو آپ کے، مجبور کر دیا مجھے وعدہ نے باپ کے. خود رائے ہوا کہ بغیر کسی کے مشورے کے اپنی رائے سے کچھ کام کرنا. ابرام اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے تیار نہیں ہوا ہوں، میری اپنی ذاتی یہ رائے نہیں ہے کہ میں اتنا منمانی کرنے لگا ہوں. ہے دور اس غلام سے، والدہ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا غلام ہوں، میرے سے یہ خود رائے کا خیال بالکل دور ہے. مجھے یہ خیال نہیں آتا ہے کہ میں اپنی من مانی سے کچھ کروں، ماں باپ کو پوچھے بغیر کچھ کروں. میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ گمان بھی ہو یہ میری نہیں مجال، میں ایسا سوچوں میری اتنی مجال نہیں ہے، میری اتنی طاقت نہیں ہے، میں اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ میں ایسا سوچوں بھی میں اپنی من پسند سے آپ کے سامنے کچھ کروں. اگر 100 برس بھی عمر کو میری نہ ہو زوال، اگر میں 100 برس تک زندہ رہوں، میری عمر کو زوال نہ آئے، میں باحیات رہوں، میں طویل عمر تک زندہ رہوں، لیکن جو مجھے آپ نے دیا ہے میں وہ ادا نہیں کر سکتا. جو دین آپ کا ہے ادا ہو یہ ہے محال. ناممکن ہے کہ میں آپ کی دین کا اس کو میں حق ادا کر سکوں. جاتا کہیں نہ چھوڑ کے قدموں کو باپ کے، مجبور کر دیا. جاتا کہیں نہ چھوڑ کے قدموں کو آپ کے، مجبور کر دیا مجھے وعدہ نے باپ کے، کہ میں آپ کے قدموں کو چھوڑ کے کہیں بھی نہ جاتا، میں آپ کے قدموں میں رہتا، آپ کی شفقت میں رہتا، آپ کی محبت میں رہتا. لیکن میرے باپ نے وعدہ کر لیا تھا، مجھے اس نے مجبور کر دیا ہے کہ مجھے اب جانا ہے. اور وعدہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وعدہ کیا ہوا تھا. یہ وعدہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کئی کی بات مانیں گے، تو اس لیے ان کو جانا پڑا. اب دیکھیے کہ اس میں ایک اپنے ماں باپ، اپنے والدین کی جو فرما برداری جو ہے ظاہر کی ہے وہ کمال کی ہے. اور اگر ہم مذہب اسلام میں دیکھیں تو ہمارے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنی قربانی اپنے والد کے کہنے پہ دے دی تھی کہ آپ والد رضا رہنے چاہیے تو میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہاں اگر آپ دیکھیں بہت سی سملرٹیز بھی ہمیں ایسی مل جاتی ہیں کہ یہاں رام جو ہے اپنے والد کے کہنے پر، اپنی والد کے کہنے پر جو بنواس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی ماں کے قدموں میں رہنا پسند کرتے ہیں. اور اسلام بھی تو کہتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے. تو یہ خوبصورتی دیکھیے، ایک سنگم دیکھیے گنگا جمنی تہذیب کا. چلتے ہیں، میں اب زیادہ طویل اس پہ نہیں جاؤں گا، صرف آپ کے ذہن کو میں تھوڑی سی ڈائریکشن دیتا ہوں تاکہ آپ یہ بات پکڑ سکیں. آرام زندگی کا دکھاتا ہے سبز باغ، لیکن بہار عیش کا مجھ کو نہیں دماغ. کہ یہ جو سبز باغ ہے، انسان جو دھوکے میں رہتا ہے، یہ زندگی کا آرام دکھاتا ہے. دھوکا کیا ہے کہ انسان دولت کی لالچ کرتا ہے، ہوس کرتا ہے، کہ ایسا نہیں ہے. رام کہتے ہیں لیکن بہار عیش کا مجھ کو نہیں، میں عیش کرنا چاہوں، آرام کرنا چاہوں، ایسا میرے کوئی ذہن میں نہیں ہے، ایسا میرا ذہن نہیں ہے کہ میں کوئی تفریح کے لیے جا رہا ہوں، یا میں دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں، یا میں تخت حاصل کرنا چاہتا ہوں. ایسا میرا دماغ نہیں ہے. کہتے ہیں جس کو دھرم وہ دنیا کا ہے چراغ. لیکن ایک بات ہے کہ جس کو دھرم کہتے ہیں، جس کو مذہب کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، وہ دنیا کے لیے ایک چراغ ہے، ایک روشنی ہے. ہٹ جاؤں اس روش سے تو
کل میں لگے گا داغ۔ اگر میں اس روش سے ہٹ جاؤں، میں اگر یہ پابندی چھوڑ دوں، میں اگر فرما برداری چھوڑ دوں، تو کل میں یعنی پوری دنیا میں میرے اوپر ایک داغ لگ جائے گا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے فرما برداری اپنے والدین کی نہیں کی۔ بے آبرو یہ بنس نہ ہو، یہ ہراس ہے۔ بنس ہوا اولاد، بیٹے، بچے، کہ بے آبرو یعنی بے عزت، کہ ہراس یعنی خوف، کہ مجھے یہ خوف ہے کہ یہ اولاد یعنی کہ راجہ دشرت کی اولاد، آپ کی اولاد اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں، یہ بے آبرو نہ ہو جائے، بے عزت نہ ہو جائے دنیا کے سامنے۔ جس گود میں پلا ہوں مجھے اس کا پاس ہے، مجھے جس گود میں آپ نے پالا ہے مجھے اس کا پورا دھیان ہے، مجھے اس کا پورا پاس ہے، مجھے اس کا پورا احترام ہے۔ چلتے ہیں جی آگے۔ بنباس پر خوشی سے جو راضی نہ ہوں گا میں، کس طرح منہ دکھانے کے قابل رہوں گا میں، کیوں کر زبان غیر کے تانے سنوں گا میں، دنیا جو یہ کہے گی تو پھر کیا کہوں گا میں۔ کہ بنباس پر اگر میرے والد نے کہا کہ تجھے 14 سال کے لیے جنگل میں جانا ہے، اگر میں خوشی سے اس پہ راضی نہ ہوں گا، اگر میں مجبور ہو کے اس پہ راضی ہوں گا، میں تو خوشی سے اس پہ راضی ہونے والا ہوں، کس طرح منہ دکھانے کے قابل رہوں گا میں، اور کس طرح، یہاں استفہامیہ ہے کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا کہ میرے والد نے مجھے کچھ کہا اور میں خوشی خوشی سے اس پہ راضی نہ ہوا۔ کیوں کر زبان غیر کے تانے سنوں گا میں، اور پھر مجھے زبان غیر سے تانے بھی سننے پڑوں گا، لیکن میں ایسے تانے کیوں سنوں گا؟ جو میں کر سکتا ہوں، جو میرے اختیار میں ہے، وہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ دنیا جو یہ کہے گی تو پھر کیا کہوں گا میں؟ جب دنیا یہ مجھے کہے گی، کیا کہے گی؟ یہ کہے گی کہ والد کا کہنا نہیں مانا، والد کی فرما برداری اور اطاعت نہیں کی، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ میرے پاس جواب نہیں ہوگا۔ یہ آپ والدہ سے کہہ رہے ہیں۔ لڑکے نے بے حیائی کو نقش جبیں کیا، کہ بھائی دنیا یہ کہیں گے کہ اس لڑکے نے، اس رام نے بے حیائی کو، بے شرمی کو اپنے ماتھے پہ لگا لیا، نقش بنا لیا اپنے ماتھے کا۔ کیا بے ادب تھا، باپ کا کہنا نہیں کیا، اور مجھے دنیا کہے گی کہ یہ بہت بے ادب تھا۔ کیسا بے ادب تھا کہ اس نے باپ کی بات نہیں مانی، لہٰذا میں اپنے باپ کا فرما بردار ہوں، میں راضی راضی اپنے باپ کے کہنے پہ بنواس جا رہا ہوں۔ تو یہ میرا اپنے والدین کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے مجھے ان کی عزت کا پاس ہے۔ دوستوں میں پھر آپ کو اشارہ دلا دوں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا مجھے ایک خواب آیا ہے، اور خواب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ کو قربان کرنا ہے، تو بیٹے نے کہا جی ابا حضور۔ اور جب میں طویل نہیں جاؤں گا، جب وہاں لے گئے ایک بالکل ویران علاقے میں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے جا رہے تھے، تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ والد محترم آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ تو والد محترم نے کہا کہ پٹی کیوں؟ کہا جب چھری چلے گی کہیں آپ کی شفقت بیدار نہ ہو جائے اور آپ مجھے چھوڑ دو، آپ کی آنکھوں پر پٹی ہوگی تو آپ اللہ کا نام لے کے میرے گلے پہ چھری چلائیں گے، اور آپ چھری چلا دیں کیونکہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اور پھر یوں ہوا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری چلائی، اور پھر جب گلا کاٹنے کی آواز آئی، خون بہنے کی آواز آئی، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک سکون آیا کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں نے ذبح کر دیا۔ لیکن پٹی کھول کے جب دیکھی تو ایک دمبا وہاں ذبح تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ اپنے خدا سے محبت اسماعیل کی اور ابراہیم کی تا قیامت یاد رہے گی۔ تو دیکھیں آپ کچھ یہاں بھی ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے جو والدین کے لیے فرما برداری ہے۔ تاثیر کا طلسم تھا معصوم کا خطاب۔ اب جو معصوم یعنی رام نے جو بولا وہ والدہ کے لیے تاثیر بنا۔ طلسم ہوتا ہے جادو، تاثیر یعنی کہ پورا اثر تھا، اثر کرنے والا تھا۔ تاثیر کا طلسم تھا معصوم کا خطاب، جو اس نے کہا، خطاب کیا، خطبہ دیا۔ خود ماں کے دل کو چوٹ لگی سن کے یہ جواب، ماں کو بھی ہوش آئی، اس کے دل کو چوٹ لگی کہ واہ میرا بیٹا کیسے جذبات رکھتا ہے، کیسے جذبات رکھتا ہے ہمارے لیے، ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمارا کتنا فرما بردار ہے۔ غم کی گھٹا سی مٹ گئی تاریخ کے تاب، جو غم کی گھٹا چھائی ہوئی تھی والدہ پر، جو تاریخی چھائی ہوئی تھی وہ مٹ گئی، وہ ہٹ گئی۔ چھاتی بھر آئی ضبط کی باقی رہی نہ تاب۔ تو کیا ہوا کہ
سب سے برداشت کے ساتھ چھاتی بھر آئی. ماں اس کی دلیر ہو گئی بیٹے کی یہ بات سن کر کہ میرا بیٹا تو زندہ دل ہے, میرا بیٹا تو زندہ باد ہے, یہ تو ہماری اطاعت اور فرما برداری کے لیے ایسا کر رہا ہے, یہ تو اپنے والد کی فرما برداری اور محبت کے لیے ایسا کر رہا ہے, یہ تو ان کے وعدے کا پالن کر رہا ہے. سرکا کے پاؤں گود میں سر کو اٹھا لیا. اب دیکھیے کہ کیا منظر نگاری ہے کہ ماں نے اپنے پاؤں کو تھوڑا سا سرکایا, تھوڑا سا سائڈ ہٹایا, کیونکہ رام نے اپنا سر جو تھا ماں کے قدموں میں رکھا ہوا تھا, گود میں سر کو اٹھا لیا اور بیٹی کی گود کو اٹھا کے, بیٹے کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا, سینہ سے اپنے لخت جگر کو لگا لیا. اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو, اپنے لخت جگر کو سینے کے ساتھ لگا لیا. چلیے آگے. اور دونوں کے دل بھر آئے, ہوا اور ہی سما یعنی اس وقت کا ماحول, اس وقت کا وقت کچھ اور ہی بنا کہ دونوں کے دل بھر آئے. دونوں کے دل بھرانے سے مراد کہ دونوں کے آنسو آ گئے آنکھوں میں. گنگو جمن کی طرح سے آنسو ہوئے رواں, اور جس طریقے سے گنگا اور جمنا بہتی ہیں اس طرح کے ماں اور بیٹے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے. ہر آنکھ کو نصیب یہ اشک وفا کہاں, اور ہر آنکھ کو یہ وفا کے آنسو کہاں نصیب. کیا خوبصورت استفہامیہ لگایا ہے کہ یہ ماں باپ کی ماں بیٹے کی محبت, ماں بیٹے کے احساسات, جذبات, دونوں کے ایک دوسرے کے لیے لگاؤ. ماں بیٹے کو بہت چاہتی ہے اور بیٹا اپنے والدین کو اتنا چاہتا ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھا رہا ہے. اور پھر اس چیز کو دونوں نے سمجھا, ایک دوسرے کو سینے سے لگا کر آنکھوں سے رواں. یہ آنسو ہر کسی کو کہاں رواں ملتے ہیں. افسوس کے آنسو تو لوگوں کو ملتے ہیں, پچھتاوے کے آنسو تو ملتے ہیں, لیکن یہ محبت اور جذبات کے آنسو ہر کسی کے نصیب میں کہاں ہوتے ہیں. ان آنسوؤں کا مول اگر ہے تو نقد جاں, ان آنسو کا اگر مول ہے, ان کو اگر خریدا جا سکتا ہے یا ان کا متبادل کچھ ہے تو وہ جان دے کر خریدا جا سکتا ہے. کیونکہ رام تو جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. 14 سال کے بعد جنگل سے کون واپس آئے گا, کون نہیں آئے گا, کس کو پتا ہے, لیکن انہوں نے تو خوشی خوشی سے اس کو قبول کیا. اور دیکھیے بھائی آخری شعر, ہوتی ہے ان کی قدر فقط دل کے راج میں. بھائی ان آنسو کی قدر تو اگر ہوتی ہے تو وہ تو دل کے راج میں ہوتی ہے, دل کی بادشاہی میں ہوتی ہے. دل تو بادشاہ ہے نا, دل تو ایک الگ قسم کا بادشاہ ہے. وہ تو غریب کا دل کسی بڑے بادشاہ سے بھی امیر بادشاہ ہو سکتا ہے. کہ ان آنسو کی قدر اگر ہوتی ہے تو وہ دل کی بادشاہی میں ہوتی ہے. گہور بولتے ہیں موتی کو, ایسا گہور نہ تھا کوئی دشرت کے راج میں کہ ان موتیوں جیسا قیمتی راجہ دشرت کے راج میں کوئی بھی موتی نہیں تھا. اللہ, راجہ دشرت بہت بڑے راجہ تھے, ان کے ہاں کئی قسم کے جواہرات, کئی قسم کے لال گہور موتی ہوئے ہوں گے, لیکن ان آنسو کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا جو وہاں ماں بیٹی کی آنکھوں سے بہ رہے تھے. کسی شاعر نے کہا تھا, بتاؤں میں کیا آنسوؤں کی حقیقت, جو سمجھو تو سب کچھ, نہ سمجھو تو پانی. یہ آنسو جو ہے یہ کمال کا ظاہرہ ہے. اور اس طریقے سے اس نظم کا اختتام ماں بیٹی کی محبت پہ ختم ہوتا ہے, والد کی فرما برداری. پیارے طلبہ, اس نظم کے آخر میں ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں, لیکن جو سب سے اہم سبق ملتا ہے وہ ماں باپ کی اطاعت, ان کی فرما برداری, ان کے ساتھ محبت, ان کے ساتھ شفقت, ان کا پاس, ان کا لحاظ, ان کی عزت, وہ کمال کی ملتی ہے. مجھے امید ہے کہ اس نظم پڑھنے کے بعد آپ اپنے ماں باپ سے پہلے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن آپ اپنے ماں باپ سے اور محبت کریں گے. آپ اپنے ماں باپ کے پاس دیر تک بیٹھیں گے, ان کے ساتھ باتیں کریں گے, ان کے دکھ کو سمجھیں گے, ان کے درد کو سمجھیں گے, ان کے احساسات کو سمجھیں گے. وہ کہاں کہاں مجبور ہیں اس مجبوریوں کو سمجھیں گے. وہ کہیں آپ کی وجہ سے تو نہیں مجبور, وہ کہیں آپ کی وجہ سے دکھی تو نہیں ہے. ان باتوں کو آپ دیکھیں گے اور آپ سب کے ماں باپ آپ پر خوش رہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سب کے ماں باپ, ہم سب کے ماں باپ ہم پہ خوش رہیں اور ہم سب ان کے فرما بردار. نہایت خوبصورت نظم ہے. اس نظم کا مختصر خلاصہ آپ لکھیں گے اور لکھ کر چیٹ باکس میں ڈالیں گے. کچھ سوالات میں پوچھتا ہوں, ان سوالات کے جواب آپ دیں گے اور ساتھ ساتھ
اگر آپ کو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے اور اس کو شیئر کریں گے۔ سوال نمبر 1، برج نارائن کا تخلص کیا تھا؟ پنڈت برج نارائن کا تخلص کیا تھا؟ پنڈت برج نارائن کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، 2 سوال ہو گئے۔ سوال نمبر 3، پیشے کے اعتبار سے پنڈت برج نارائن کیا تھے؟ پیشے کے اعتبار سے پنڈت برج نارائن کیا تھے؟ 3 سوال ہو گئے۔ سوال نمبر 4، یہ نظم رامائن کا ایک سین، اس میں کل کتنے بند ہیں؟ اس میں کل کتنے بند ہیں؟ یہ ہو گئے 4 سوالات۔ اور اس نظم کی یعنی رامائن کا ایک سین کی حیت کیا ہے، یعنی اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ 5۔ سوال نمبر 6، پنڈت برج نارائن چک بست کی 6 مشہور نظموں کے نام لکھیے۔ پنڈت برج نارائن کی 6 نظموں کے نام لکھیے۔ یہ 6 سوالات آپ کمنٹ باکس میں یوٹیوب پر لکھیے گا، اور اس کا خلاصہ جو میں نے پہلے بتایا مختصر طور پر، اور آپ اس نظم کے پوری پڑھنے کے بعد آپ کو کیسا لگا، آپ نے اسے کیا سبق سیکھا، اور اپنے جذبات احساسات کے اعتبار سے آپ ایک مختصر نوٹ ٹائپ کر کے آپ اردو میں آپ چیٹ باکس میں لگائیں گے، اور وہاں آپ کا وہ نوٹ سیو بھی رہے گا، میں اس کو دیکھ بھی لوں گا اور مجھے پتہ بھی لگ جائے گا کس کس نے وہاں پر بھیجا ہے۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔